अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज काबीना का इजलास हुआ जिसमें इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पेट्रोलियम क्राइसिस जो कि जून में इस पाकिस्तान में हमने देखा, उसके ऊपर जो रिपोर्ट इंक्वायरी कमीशन ने फाइनल की वो सबमिट की गई थी और आज काबीना में उस पर सहर हासिल गुफ्तगू हुई। उसके बाद 4 रुकनी कमेटी भी बना दी जिसकी सरबराही असद उमर साहब करेंगे और उसमें काफ़ी डिटेल बात हुई कि जी ये क्राइसिस क्यों डेवलप हुआ, कैसे हुआ। इंक्वायरी कमीशन ने बहुत तफसीली काम किया और उसमें सारी चीज़ें एक्सपोज की। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने मई में जो रेट्स अनाउंस हुए थे कि 74 रुपए कुछ पैसे फी लीटर, उसके बाद उन्होंने होर्डिंग शुरू कर दी, स्टॉक्स छुपाना शुरू कर दिए और आर्टिफिशियल शॉर्टेज जो है वो सामने लाई गई और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 6 से 8 अरब रुपए कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने ये इसमें से पैसा बनाया। और इसकी इत्तला उनको किसने दी थी कि जून में 20 रुपए दोबारा महंगा कर दिया जाएगा या इससे ज्यादा दोबारा महंगा कर दिया जाएगा, और जिसकी बिना पर उन्होंने तेल छुपा लिया। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आपने आवाम की जेब पर डाका डाला और जो फ्यूल था वो सारा छुपा लिया। फिर और डीजी ऑयल जो डॉक्टर शफीउर रहमान अफरीदी साहब हैं, वो वेटनरी डॉक्टर हैं, उनके हवाले से भी सवालात उठाए गए कि जी उनका क्या रोल रहा, कैसा रहा, और वो इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई भी नहीं करते थे लेकिन उसके बावजूद वो वहां पे विराजमान हैं। तो ये बहुत सारे सवालात थे। आज काबीना में इस पर सहर हासिल गुफ्तगू हुई, इस पर भी बात करेंगे। दूसरा, आज काबीना में सेनेट इलेक्शंस के हवाले से एक तजवीज़ आई है, फैसला भी कर लिया गया है कि मार्च के बजाय फरवरी में सेनेट के इंतखाबात करवाए जाएंगे। जो 12 मार्च को जो तकरीबन 55 के करीब, 52 के करीब शायद सेनेटर्स जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद उनकी जगह जो है नए सेनेटर्स ने आना है। और शो ऑफ हैंड के लिए ये फैसला किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जाएगा, एक आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस दायर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और उससे रहनुमाई ली जाएगी कि जी क्या शो ऑफ हैंड से जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो करवाए जाएं, और अगर वहां से उनको मिल जाता है फैसला तो इस पर कोई कदगन नहीं होगी और हुकूमत सेनेट के इंतखाबात एक नए तरीके से करवाएगी जिसके लिए आईनी तरमीम लाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ये उनके जो माहिर कानून हैं उन्होंने भी काबीना में इस हवाले से डिटेल्स दी। उसके बाद नाज़रीन 13 दिसंबर का जलसा, जिस पर उसके मुख्तलिफ आरा आती रहीं कि जी नाकाम हो गया, फेल हो गया, और उसका फिर मीडिया ने जो है विजुअल एविडेंस भी दिखाया, लेकिन इसके बावजूद मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि जी झूठ बोलता है मीडिया, और उन्होंने वार्निंग दे दी और उन्होंने कहा कि वक्त दे रही हूं, बाज आ जाए। तो मीडिया जो है वो उसको अब बाज आना पड़ेगा क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि मीडिया जो है वो गलत रिपोर्टिंग कर रहा है। पीडीएम के जलसे के हवाले से मरियम नवाज साहिबा ने वार्न कर दिया है। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि जी ISPR कंट्रोल्ड मीडिया जो है वो इस तरह की चीज़ें नहीं दिखा रहा और झूठ बोल रहा है। जावेद लतीफ़ साहब ने तमाम मामलात की कलई खोल दी और उन्होंने समा टीवी को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बताया कि PMLN के अंदर 4 से 6 लोग हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, और उन्होंने कहा कि पार्टी PMLN की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कमज़ोर पड़ गई है। और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कल का जो इजलास था PMLN का, उसके हवाले से चीज़ें आई थी कि जी उन्होंने कहा कि उन लोगों का एहतसाब होगा, वो लोग क्यों नहीं ला सके, इतना बड़ा जमे गफ़ीर क्यों नहीं जमा किया जा सका, जबकि वादे किए गए थे कि जी हज़ारों, 50,000, 60,000 लोग जो हैं वो PMLN के ही सिर्फ होंगे, क्योंकि PMLN के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी, वो होस्ट कर रहे थे। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद अहमद जवाद साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। सनाउल्लाह बलोच साहब बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के लीडर हैं, मंगल ग्रुप के, बहुत बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह बलोच साहब आपका भी। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने हमसे कमिट किया था कि वो हमें लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन करेंगी, लेकिन क्योंकि फैमिली कोई ऑब्लिगेशन ऐसी आ गई, कोई इमरजेंसी, जिसकी वजह से वो हमें नहीं ज्वाइन कर सकी। हम कोशिश करेंगे कि किसी और PMLN के लीडर से बात करें। जवाद साहब, आपसे बात शुरू करना चाहता हूँ
جو یہ سارے الزامات لگے، جاوید لطیف صاحب نے بھی ساری چیزیں کھول کر بتا دیں کہ جی خواجہ سعد رفیق صاحب نے سوری ہاں جی بالکل جو کابینہ کے اندر جو آج ہوا ہے اس حوالے سے ٹکا خان ثانی سے ذرا ڈیٹیل لے لیں، ان کے پاس بڑی ایکسکلوسیو انفارمیشن تھی۔ ٹکا خان ثانی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ ٹکا، یہ ذرا بتائیں، یہ جو کابینہ میں جو خاص طور پر انکوائری کمیشن رپورٹ کے حوالے سے جو آج بات ہوئی، اس میں سنا ہے کافی وزراء نے بہت سارے سوالات کیے ندیم بابر صاحب سے بھی، اور وہ شاید کچھ جوابات نہیں دے پا رہے تھے، کیونکہ سوالات جو اٹھ رہے ہیں جو اس انکوائری کمیشن میں آئے ہیں اس کے لیے تو ڈائریکٹ رسپانسبل عمر ایوب صاحب اور ندیم بابر صاحب بنتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے نیچے ایک سیکٹری، سٹنگ سیکٹری ریشنلائزیشن کا ورڈ تبدیل کر کے بین اور کینسلیشن کر دے، آرڈرز کی بین کر دے امپورٹ آف فیول۔ تو اس میں کیا بات چیت کیا ہوئی آج کابینہ میں؟ جی بالکل، ایک تو ضمیر حیدر صاحب چونکہ پبلک نیوز نے اپنی روایت برقرار رکھی، اور خاص طور پہ آپ نے اپنے پروگرام میں کل جو رپورٹ، پوری کمیشن رپورٹ جو تھی پیٹرول کی شارٹیج کے حوالے سے، وہ ساری کی ساری عنوان آپ نے بریک کر دی تھی اور اپنے ناظرین کو اپنے وقت سے پہلے آگاہ رکھا، اور یقیناً آج وہی رپورٹ کابینہ کے اجلاس میں پیش کی گئی۔ ایک تو شکریہ، آپ نے بہت ہی وقت سے پہلے یہ تمام چیزیں جو ہیں حقائق سے پردہ اٹھا دیا، اور یقیناً آپ کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آج کابینہ میں جو یہ رپورٹ پیش کی گئی، اس میں بڑی طویل بحث ہوئی، خاص طور پہ اس میں مختلف حقائق آج نئے سامنے آئے کہ وہ جو شپ تھے ان کو کراچی سے دور کھڑا کیا گیا کہ پیٹرول ابھی سستا ہے اور ذرا مہنگا ہونے دے، اس کے بعد پیٹرول جو ہے وہ شپ لے کے واپس پہنچ جائیں گے کراچی۔ تو یہ فیصل بافدہ نے سوال اٹھایا کہ آخر بتایا جائے کہ وہ شپ کے مالک کون ہیں، ان کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کی جاتی۔ اس کے بعد اس کو انڈورس کیا علی زیدی نے، اور علی زیدی نے یہ موقف اختیار کیا۔ ایک تو انہوں نے خوب تنقید کی ندیم بابر پر اور پالیسی پر اور بیوروکریسی پر، اور خاص طور پہ جو کمیشن میں آپ نے حقائق بتائے وہ بھی سب انہوں نے بیان کیے، اور انہوں نے کہا کہ مقامی شپ جب موجود ہیں تو پھر بیرونی شپ جو ہے اس کے اوپر ہم اربوں ڈالر یا ڈالرز کی مد میں دیتے ہیں، تو کیوں نہ اس کو استعمال کیا جائے، جس پر وزیر اعظم نے ایک تو اتفاق کیا علی زیدی کی اس تجویز سے، اور وزیر اعظم نے کہا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ ایسا قانون بنایا جائے تاکہ مقامی وسائل سے شپ جو ہے ان کو استعمال میں لایا جائے اور ایک کثیر زر مبادلہ بھی بچایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیصل بافدہ کی تعریف کی کہ یقیناً ان مالکان تک پہنچنا چاہیے کہ یہ شپ جو ہے یہ کس بنیاد پر باہر رکھے گئے، جس کی وجہ سے کم از کم 6 سے 8 ارب روپے کا نقصان پہنچا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ندیم بابر جو ہے وہ لاجواب ہو گئے۔ علی زیدی نے جب پی ایس او پمپ کہا کہ جب میں پی ایس او کو بار بار کہہ رہا ہوں اور میری یہ بات مانی نہیں جاتی، تو ندیم بابر کا کہنا تھا کہ ایسا قانون موجود نہیں۔ اس میں چونکہ اعظم خان سواتی بھی بولے، انہوں نے کہا کہ میں امریکہ میں 1979 سے تیل کا بزنس کر رہا ہوں اور میری 2 کمپنیاں ہیں، اس حوالے سے جو سمگل شدہ تیل ہے اس سے یقیناً نقصان ہو رہا ہے اور اس کو کیوں نہیں روکا جا رہا۔ کم از کم ضمیر حیدر صاحب یہ آج انکشاف ہوا ہے کہ 240 ارب کا ہر سال جو ہے ایران سے تیل سمگل ہوتا ہے پاکستان میں، اور وہ مختلف فلنگ سٹیشنز پہ کم از کم 400 سے 500 فلنگ سٹیشنز پر وہ سیل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ یقیناً ان کے تحفظات ہیں اور وہ بھاگ رہی ہیں۔ اس میں عبدالرزاق بھی بولے، انہوں نے بھی مختلف اعتراضات اٹھائے، لیکن وہ جو سمگل شدہ تیل ہے جو ایران سے آتا ہے وہ ملتا تو سستا ہے نا، خاص طور پر بلوچستان کے علاقوں میں۔ ہمارے پاس ثناء اللہ بلوچ صاحب ہیں، یہ بھی بتائیں گے، اور مطلب کوسٹل ایریاز میں اور کراچی میں بھی بہت جگہ پہ سستا تو کم از کم ملتا ہے۔ یہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز تو آپ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے ان کو یہ کسی نے نہیں سوال کیا کہ جناب آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو یہ خبر کس نے دی کہ جون میں دوبارہ تیل مہنگا کرنے جا رہے ہیں، تو آپ اپنا جو تیل ہے چھپا لیں، ہورڈنگ کر لیں، اور پھر اس سے یہ سوال نہیں کیا گیا کہ جی جو بین لگایا گیا، کینسلیشن کی گئی امپورٹ کی، جبکہ دنیا بھر میں سستا ترین تیل اویلیبل تھا اور ہم سٹاک بھی کر سکتے تھے، علی زیدی صاحب نے یہ تجویز دی تھی، تو یہ نہیں پوچھا گیا کہ جی یہ کس نے یہ بین اور کینسلیشن کا ورڈ ڈالا ریشنلائزیشن کی جگہ؟ جی بالکل، سب نام سامنے آ گئے ہیں اور پوری کابینہ نے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے تو خاص طور پہ آج یہ ہدایت کی ہے کہ کسی صورت بھی کسی کو معاف نہیں
کیا جائے گا، چاہے کوئی منسٹر انوالو ہوا یا بیوروکریسی میں جتنا بھی کوئی بڑا سینئر بیوروکریٹ ملوث ہوا، یقیناً اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اور اسی لیے پہلے 3 نام شامل کیے گئے تھے. اس میں اسد عمر کو چیئرمین بنایا گیا تھا، شفقت محمود اور ساتھ ہی شیریں مزاری کو ممبر بنایا گیا. اس کے بعد وزیر اعظم نے اعظم سواتی صاحب کو ایڈ کیا. بہت بہت شکریہ. ایک ہفتے میں رپورٹ مانگی ہے ان سے زمین حیدر کتنا صاحب. ٹائم کتنا دیا ہے ٹکا کہ کتنی دیر میں یہ اپنی فائنڈنگز دیں گے؟ جی بالکل، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. یہ 1 ہفتے کے اندر ضمیر حیدر صاحب یہ رپورٹ پرائم منسٹر نے مانگی ہے. اگلی کابینہ کے اجلاس میں یہ سارے نام اور رسپانسبلٹیز فکس کر دیں گی، یعنی کہ کیونکہ ان میں سے تو اس میں جو انکوائری کمیشن ہے اس کی تو فائنڈنگز ہیں، لیکن اب جو ہے یہ کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس کو مطلب پینلٹی کس پہ ڈالی جائے، چارجز کیا لگائے جائیں. بہت بہت شکریہ ٹکا خان ثانی آپ کے. ثناء اللہ بلوچ صاحب، آپ نے یہ ساری صورتحال سن لی. یہ کم از کم اتنا تو اپوزیشن اپریشیٹ کر سکتی ہے کہ جو کرائسس بنا، جو ذمہ دار تھے وہ سامنے آ گئے انکوائری کمیشن میں، اور آج کمیٹی بھی بنا دی، اور دے آر آل کمپیٹنٹ پیپل. شیریں مزاری بہت مطلب نو جوک، وہ بہت سخت اور سٹرکٹ خاتون ہیں اور وہ کسی کو سپیئر نہیں کریں گی. شفقت محمود صاحب بھی ایسے ہی ہیں. اسد عمر صاحب ہیڈ کریں گے. اب ٹکا نے بتایا کہ جناب اس میں اعظم سواتی صاحب بھی ہوں گے. تو کم از کم اپوزیشن یہ تو اپریشیٹ کر سکتی ہے کہ جو ڈاکہ ڈلا اس کے اوپر کاروائی تو ہو رہی ہے. سمیر بھائی کس چیز کا شکریہ ادا کریں؟ ہم کس صدی میں رہ رہے ہیں؟ ہم 15ویں صدی میں رہ رہے ہیں یا 16ویں صدی میں رہ رہے ہیں؟ جون میں جو ہے یہ آئل کا شارٹیج ہوا یا یہ مافیا ٹائپ کی جو ایک ڈکیتی ہوئی پاکستان کے غریبوں، بیچاروں، مظلوموں پر، ان کے جیب سے جس طرح پیسے نکالے گئے، لوٹے گئے، ان کو جس طرح ان کی تذلیل کی گئی. پیٹرول پمپوں کے باہر کڑے بیک مانگنے والی کی اتنی تذلیل نہیں ہوتی. پیٹرول اپنے جیب سے 100 روپے نکال کے لیٹر دینے کے لیے بھی، اور اپنی ریاست میں عوام کی اس طرح تذلیل ہوتی ہے. جون میں یہ سارا کرائسس ہوا. جولائی میں جو ہے یہ کمیشن بنی. آج دسمبر ہے، 7 مہینے لگے ہیں رپورٹ آنے میں. 6 صفحے کی 4 صفحے کی رپورٹ بننے میں. 163 pages کی رپورٹ. 163. There are letters, references, but the exact report which contains the overall جو deficiencies, problems ہیں. Exactly. وہ recommendations ہیں 11 pages کی اور executive summary ہے 3 صفحے. دیکھیں جی، ملک اور حکومتیں ایسی نہیں چلتی ہیں. 6 دن میں جو ہے وہ جو مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا تھا، 3 سے 4 دن میں آپ نے 6 مہینے ان کو دیے. 6 مہینے میں پتہ نہیں کیا چیزیں ٹیمپر ہوئی ہیں. یہ جو رپورٹ آیا ہے ابھی بھی صرف یہ ہے کہ جی رپورٹ آ گئی ہے، اتنی زیادتی ہو گئی ہے، 8 ارب روپے کا ادھر. انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں لوگ رپورٹ میں. Now the committee would probe them. ان کو انویسٹیگیٹ کریں گے. It's not going to. میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے کتنی انکوائریز ہوئی. شوگر پہ ہوا، پتہ نہیں مہنگائی پہ ہو رہی ہے، باقی چیزوں پہ ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کون سا شخص جو ہے وہ آپ کو سلاخوں کے پیچھے نظر آئے گا؟ نتیجہ ندارت. دیکھیں نتیجہ ندارت اور نتیجہ نہامد، کوئی بھی نتیجہ اس کا نہیں آئے گا. پرابلم یہ ہے کہ اس ریاست کو ہم نے عوام کو جو ہے بھکاری بنا دی ہے. ہم نے مافیا بٹھا دیے ہیں، بیوروکریسی مافیا بن گئی ہے. پولیٹیکل ایلیٹ جو نان سینسیبل پولیٹیکل ایلیٹ بیٹھی ہے وہ ایک مافیا بنا ہوا ہے. یہ ملک اور ریاست میں جو لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، عوام کے ساتھ، دنیا میں کوئی ریاست اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں کرتی. 30 روپے کا پیٹرول ڈیزل آپ لوگوں کو 110 روپے میں بیچتے ہیں. کون سا ملک ہے؟ ملک اور ریاستیں اپنے وسائل کو نکال کے اپنے لوگوں کی صحت بناتے ہیں، ان کی جان بناتے ہیں، ان کی معیشت بناتے ہیں. ہمارے پاس بہت ذخائر ہیں، بالکل بلوچستان بھرا پڑا ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ پہلا ملک ہے جو اپنے لوگوں کو لوٹتا ہے. آپ فون کی مد میں دیکھ لیں لوٹ رہا ہے، سیل فون کی مد میں، انٹرنیٹ کی مد میں، آئل اینڈ پیٹرولیم کی مد میں دیکھ لیں، الیکٹریسٹی کی مد میں دیکھیں گے جو مہنگائی ساری ہوئی. یہ پہلا ملک ہے جو اپنے لوگوں کا خون نچوڑتا ہے. چلیں جواد صاحب، اور اس میں یہ موجودہ حکومت کی سب سے زیادہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس حکومت میں آ کے یہ سارے جو مافیاز ہیں، 1 ہفتے کے اندر رزلٹ آ جاتا ہے تو پھر اپریشیٹ کر لیں گے. دیکھیں نہیں آئے گا. چلیں ہمیں جواد صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. جی جواد صاحب، یہ سارے صورتحال ہوئی، کل ہم نے یہ بریک کی اور وہ ساری چیزیں سامنے آ گئیں. اب آپ کو آج کمیٹی بھی بنا دی ہے. سوالات جو ہوئے ہیں ندیم بابر صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا، عمر ایوب صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ جناب آپ کے نیچے آپ کا سیکٹری ریشنلائزیشن کا ورڈ تبدیل کر کے بین اور کینسلیشن کا ورڈ یوز کرتا ہے امپورٹ آف آئل پہ، فیول پہ، جبکہ دنیا بھر میں اس وقت سستا ترین تھا. اور او ایم سیز کو کس نے یہ خبر لیک کر دی کہ جی اب جون میں دوبارہ پرائسز واپس بڑھ جائیں گی؟ تو انہوں نے اپنا تیل چھپا لیا، آرٹیفیشل شارٹیج ڈکلیئر کر دی اور عوام کا اس کا برا حال کر دیا. دیکھیں ضمیر صاحب، اگر بہت زیادہ پیچھے نہ جائیں، چلے جو ایک جمہوری دور ہے 2008 سے لے کے 2018 کا 10 سال کا دور جو ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ پیٹرول کی شارٹیج، چینی کی شارٹیج، آٹے کی شارٹیج
اور اس کے حوالے سے جو بھی آج تک رپورٹیں ہوئیں کبھی کوئی اس کا کوئی آؤٹ کم سامنے آیا؟ کبھی آج تک وہ جو ہو گیا اس کے بعد دوبارہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا گیا. دیکھیں یہ پہلی حکومت ہے کہ اپنی حکومت میں بھی اگر کوئی کرائسس آتا ہے, اگر کوئی اس میں کوئی شکوک و شباب پیدا ہوتے ہیں یا عوام کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے, تو حکومت بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کے اوپر انکوائری رپورٹس بھی بنواتی ہے, کمیشن بھی بنواتی ہے, اور اس کے بعد آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہوتی ہے جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. دیکھیں آپ ایک رپورٹ جو ہے صرف رپورٹ کر دینا اور ایک قانونی طور پہ ایک معاملے کی چھان بین کر کے کمیشن بٹھا کے ایک ایسی رپورٹ لے کے آنا کہ جس کے بیسس کے اوپر آپ قانونی تقاضے پورے کر سکیں, تو اس میں تو کمیشن بنتا ہے, اور کمیشن جو ہے وہ چند دنوں میں نہیں رپورٹ دے سکتا. کمیشن کو تمام تر جو ہے انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے. جون میں یہ ہوا اور دسمبر میں آپ کے کمیشن کی رپورٹ آ جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو اس چیز کو اپریشیٹ کریں. پاکستان کے اندر اس طرح کا کوئی رواج نہیں رہا کبھی بھی. یہاں بڑے سے بڑا کرائسس ہو جائے, بڑے سے بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے, وہ ہو گیا اس کے بعد ختم, اس کو کسی نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. لیکن یہ ہے کہ اس حکومت کو یہ کریڈٹ دیں کہ وہ تیار ہے کہ کوئی بھی اگر کوئی ایسا کرائسس ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ اس کی اوپن انکوائری ہو. اگر اس میں حکومت سے ذمہ دار بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو بھی سزاوار قرار دیں. جواد صاحب, ایک کیبنٹ کا ایک ڈیسیژن ہوتا ہے, اس میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے ریشنلائزیشن. وہ سیکٹری خود بخود چینج کر دے اور نہ منسٹر کو نظر آئے وہ اور نہ ہی ایڈوائزر صاحب کو نظر آئے, تو اس میں پھر غلطی کس کی ہے؟ مطلب وہ تو پھر تینوں کی غلطی ہے. دیکھیں ضمیر صاحب, ابھی کمیشن کی رپورٹ آئی, آپ کے خود آپ کے رپورٹر نے آپ کو یہ ایکسپلین کیا, کیبنٹ کے اندر ڈسکشن ہوئی, کیبنٹ کے اندر پی ٹی آئی کے منسٹرز جو ہیں اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں ہمارا ماحول جو ہے وہ کس قسم کا کیبنٹ کے اندر, وہاں پہ حش نہیں ہے, چیزوں کو کور اپ نہیں کیا جا رہا. اگر ایک چیز آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے تو کیبنٹ کے اندر جو ہے منسٹر اس کو کرٹیسائز بھی کریں گے, آئیڈینٹیفائی بھی کریں گے, اور اس کے بعد فوراً ایک کمیٹی بنتی ہے. اور آپ نے خود اس کمیٹی کے ممبرز, آئی تھنک ایوری بڈی وڈ ایگری, ان کی کریڈیبلٹی جو ہے ممبرز کی, چاہے وہ اسد عمر ہیں, شفقت محمود صاحب ہیں, یہ اب اس کمیٹی نے یہ جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا جی کہ وہ کیسے پتہ چل گیا پرائز کا, اور ان کو پہلے سے کس نے یہ انفارمیشن دی, یہ ریشنلائزیشن کا کیسے ورڈ آیا. اب آپ خود سوچیں یہ کمیٹی اس کمیشن کی رپورٹ پہ جو بھی پروب کرے گی, کیا یہ چیزیں اب چھپی رہ سکتی ہیں؟ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہم کسی کنکلوژن پہ پہنچنے کی بجائے اس کمیٹی کی رپورٹ کا بھی انتظار کر لیں. جب آپ کو کمیشن کی رپورٹ آ گئی, آپ کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے شیئر ہوئی ہے, کچھ چھپایا نہیں گیا. یہ تو آپ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر شیئر کی گئی ہے, کیونکہ ابھی تک ایک رپورٹ ڈیمیج ہوا ہے اس کو ابھی تک چھپائی ہوئی ہے. جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو کیسے پاور سیکٹر کی جو کمیشن کی رپورٹ ہے وہ ابھی تک نہیں آپ نے پبلک کی. ہائی کورٹ کے فیصلے پہ بھی اگر یہ کی گئی ہے, دیکھیں حکومت کے اندر اتنا دم ہے کہ اگر کسی انکوائری یا کمیشن کی تو اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی. اس کمیشن میں, اس رپورٹ میں اگر حکومت کے اندر کام کرنے والے منسٹرز یا حکومت کا اپنے جو اس کے ممبرز ہیں اگر وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں تو وہ اس کو اوپنلی شیئر بھی کرتے ہیں, ڈسکس بھی کرتے ہیں, اور اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے. تو یہ آپ اس چیز کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک نیا ٹرینڈ, ایک نئی ٹریڈیشن ہے اس گورنمنٹ کے تحت. یقیناً کریڈٹ جاتا ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو. آپ بات کر رہے ہیں, آپ ندیم بابر کی بات کر رہے ہیں, آپ عمر ایوب کی بات کر رہے ہیں, لیکن میں صرف اس میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں جب کسی کو آپ نے ذمہ دار ٹھہرانا ہے تو وہ قانونی تقاضے پورے ہو جائیں. کمیشن کی رپورٹ آ گئی, اگلا مرلہ کمیٹی کی رپورٹ ہے, اس کے بعد جو بھی ذمہ دار ہوں گے آپ کے سامنے, آلریڈی کمیٹی کی رپورٹ, کمیشن کی رپورٹ آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے, پورے میڈیا کے سامنے ہے. یعنی کوئی چیز چھپانے کی کوشش نہیں کی, اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی, انڈر دا کارپٹ رکھنے کی کوشش نہیں کی. چلیں وی اپریشیٹ. لیکن اب کیا جو پیسہ بنایا آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے اپنا ہورڈنگ کر کے, اس کا کیا جو ہے وہ پھر عوام کو اس کا ریلیف ملے گا, یہ اب دیکھنے کی بات ہوگی. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جو سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا کابینہ میں, کیا یہ اپوزیشن کو منظور ہوگا, اپوزیشن اس پر کیسے ریئیکٹ کرے گی, اور جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی تھی سینٹ الیکشنز میں کیا وہ واقعی رک جائیں گے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ثناء اللہ بلوچ صاحب, کابینہ میں سینٹ الیکشنز کے حوالے سے فیصلہ,
اپوزیشن تو بہت پریشان ہوگی وہ تو مارچ تک کا سوچ رہے تھے، فروری میں کرانے جا رہے ہیں اور شو آف ہینڈ سے، مطلب گھوڑے بھی نہیں بکیں گے اب. سر دیکھیں ہمارے لیے یہ سارے ادارے بڑے محترم ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشن کا ایک آرٹیکل ہے آرٹیکل 59 جس کے تحت سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں. اس کو کیبنٹ میں آپ اپنی کسی ایڈوائس سے، سجیشن سے یا ریکمنڈیشن سے وہ چینج نہیں کر سکتے کہ میں نے 2 مہینے پہلے کرنے ہیں، 4 مہینے پہلے کرنے ہیں. وہ کوئی جو بھی الیکشنز ہوتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر، چاہے نیشنل اسمبلی کے ہو، آپ کے پروونشل اسمبلیز کے ہوں یا آپ کے سینٹ کے الیکشن ہوں، وہ کانسٹیٹیوشنلی ان کے لیے ایک رول سارے سیٹ ہیں. ٹائمنگ بھی سیٹ ہے ان کے لیے، بالکل ایک تھریش ہولڈ ہے، ٹائم فریم ان میں دیا گیا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ نے کرنے ہیں. آرٹیکل کا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے 59، اس کا آرٹیکل 1 ہے، اس میں کلیئرلی دیا گیا. آرٹیکل 2 ہے. اب یہ 2 چیزیں لا رہے ہیں. نمبر 1 کہ جی ہم فیبروری میں کریں گے، اٹس امپاسبل. جب تک یہ ریٹائرڈ ہوں گے، الیکشن کمیشن ایک پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کرے گا، اس نے وہ اناؤنس کرنا ہے، 15 سے 20 دن کا ٹائم ہے، کاغذات ہوں گی، اسکروٹنی ہوں گی، اس کے بعد جو ہیں اینڈ دیٹ سٹارٹس آفٹر 12 مارچ، جس دن ریٹائر ہو جائیں گے، یا اس سے پہلے ہوگا نا؟ کم از کم 10-15 دن پہلے نہیں، کاغذات نامزدگی پہلے نہیں آنا شروع ہوں گے. دے ہیو ٹو اسٹارٹڈ جب وہ ریٹائرمنٹ کر سکتا ہے الیکشن کمیشن، بٹ 12 مارچ الیکشن کمیشن کے پاس بھی پریروگیٹو ہے. آپ ایسے نہیں ہے کہ یہ دیکھیں انہی میں سے کچھ لوگ ہوں گے بعد میں سینٹ کا الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. تو دیر آر رولز، وہ آپ کو کچھ چیزیں جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن پروسیجر جو ان کا سینیٹرز کا ہے، اگر سپریم کورٹ انٹرپریٹ کرتی ہے، رائے دیتی ہے تو آپ سپریم کورٹ کا رول پاکستان میں کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں ہیں. جو 2 عزم میثاق جو لندن سائن ہوا تھا 2007 میں، پی ڈی ایم جو آپ بنی ہے، اسی کا ایک قسم کا وہ نمونہ تھا جس میں یہ طے ہوا تھا کہ پاکستان میں آئینی عدالتیں بنیں گی، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گا. اٹ واز مائی سجیشن ایز ویل ایز اے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ کہ پاکستان میں سب سے بڑی مشکلات یہی پیش آ رہی ہیں. ہماری وفاقیت ناکام ہے، ہماری سیاست ناکامی کی طرف مسلسل جا رہی ہے. سیاست میں ناکامی اور سڑکوں پہ دھرنے، چوراہوں پہ عمران خان صاحب نے کیے، ابھی ہم کر رہے ہیں، دوسرا کر رہا ہے. اسی لیے یہ ملک کی اکانومی کا پہیہ رک گیا ہے، اس ملک کی لیجٹمیسی. چلیں وہ صحیح ہے، لیکن آج جو کابینہ نے کیا ہے یہ ڈویبل ہے یا نہیں ہے؟ ڈویبل اس لیے نہیں ہے کہ جب آپ سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے، سپریم کورٹ کہے گا آئین کے اندر امینڈمنٹ کا اختیار جو ہے لوگوں نے پارلیمنٹ کو دیا ہے. آپ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں سالانہ، کوئی 60 سے 70 ارب روپے آپ کے پروونشل نیشنل لیجسلیشن پہ، سینٹ پہ جاتے ہیں. آرٹیکل 186 کے تحت ریفرنس دائر کر کے سپریم کورٹ سے گائیڈنس لینی ہے. ایگزیکٹلی آپ آرٹیکل 59 کو لے جائیں گے، اس پہ آپ گائیڈنس لے سکتے ہیں. سپریم کورٹ سے یہ رائے نہیں لے سکتے ہیں کہ آپ اس کو الٹر کر کے دے دیں، اس کو امینڈ کر کے ہمیں دے دیں، یا اس کا اختیار ہمیں دے دیں. ون ٹائم ویور بھی نہیں دے سکتا سپریم کورٹ. نہیں جی، سپریم کورٹ کے پاس دیکھیں، سپریم کورٹ انٹرپریٹیشن کر سکتی ہے کہ جہاں پر کسی کانسٹیٹیوشن آرٹیکل کی وائلیشن ہو رہی ہے. اچھا اگر شو آف ہینڈز ہو جائے تو کیا بری بات نہیں، وہ نہیں ہو سکتا. اٹس ٹیکنیکلی امپاسبل. لیٹ می ایکسپلین یو. کیونکہ میں نے نہیں دیکھیں کچھ چیز، یہ دس از اے نیشنل امپورٹنس. I think we need to have a good debate. Producer صاحب ثناء اللہ بلوچ صاحب کے ساتھ کسی دن ذرا آرٹیکل 59 کا سب سیکشن جو 2 ہے، اس میں یہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے لیے تحت ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی 2 ووٹ دے سکتا ہے، 3 ووٹ دیتا ہے. میں سینٹ کا ممبر بھی رہا ہوں اور میں نے سینٹ کے لیے ووٹ بھی دیے ایز اے پروونشل اسمبلی کے. جب ہم سینٹ کے لیے ووٹ دینے جاتے ہیں، ہماری پہلی چوائس ہوتی ہے، دوسری تیسری چوائس ہوتی ہے. شو آف ہینڈ سے میں کیسے کہوں گا میری پہلی چوائس کون ہے، میری دوسری چوائس کون ہے، میری تیسری چوائس کون ہے؟ Very important point you have raised. اب ہمارے ساتھ سینیٹر صاحب ہیں، پیر صابر شاہ صاحب. تو یہ میرے خیال میں یہ ڈسکشن اور ڈیبیٹ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے. نہیں، میں جواد صاحب سے، آپ جب بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈ کرتے ہیں، ڈیموکریٹک پرنسپل ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیموکریٹک پارٹیسپیشن. آپ لوگوں کے پاس جاتے کنسلٹیشن. میں اس کے حق میں ہوں کہ سینٹ کی الیکشن اوپن ہو، آپ عوام کو کہیں کہ اپنے سینیٹر منتخب کریں. کیوں شو آف ہینڈ کرتے ہیں؟ بالکل، یہ تو بالکل now I remember جو آپ نے بہت پہلے اپنی تجاویز بھی دی ہیں فورم پہ بھی. پیر صابر شاہ صاحب، اپوزیشن گھبرا گئی ہے اس فیصلے سے کہ جی اب سینٹ کے انتخابات فروری میں اور شو آف ہینڈ سے ہوں گے اور ہارس ٹریڈنگ ختم ہو جائے گی. گزارش یہ ہے جی کہ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی اور کانسٹیٹیوشنلی جتنے بھی آئینی تقاضے ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا. گزارش یہ ہے کہ یہ دیوانے کا خواب ہے نا جی. اب اس دیوانے کے خواب میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن ڈر گئی ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بس جناب ہم نے الیکشن 1 مہینہ پہلے کر دیں گے اور یہ جو ان کی موومنٹ ہے یہ چونکہ الیکشن کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ اس طرح سے ٹھیک ہو جائے گا.
یہ بالکل بچگانا اس حکومت کے. میں تو حیران ہوں کہ کون مشیر ہیں, کون ان کو یہ مشورے دیتے ہیں. اب سینٹ کے الیکشن کو ٹائم سے پہلے کرنا, اگر آپ نے کانسٹیٹیوشنلی آپ نے کوئی امینڈمنٹ نہیں کیا, اگر آئین آپ کو اجازت نہیں دیتا, اور اس کا ایک ٹائم ہے, سینٹ کی اپنی عمر ہے, اس عمر کو پورا کیے بغیر آپ کس طرح کر سکتے ہیں. دوسرا, یہ تو الیکشن کمیشن کے جو اختیارات ہیں وہ تو جو سیٹ ہمارے رولز ہیں, جو ٹائم فریم سینٹ کے لیے دیا گیا ہے کہ اتنا عرصہ سینٹ رہے گا اور اس کے بعد اس کے الیکشن, تو اس کو آپ بائی پاس کر کے, اگر سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی ڈائریکشنز آ جاتی ہیں کہ پارلیمنٹ اس میں امینڈ کرے, آئینی ترمیم لے کے آئے, تو پھر آپ لوگ ساتھ دیں گے؟ دیکھیں کہ سپریم کورٹ تو آپ کو یعنی ڈائریکشن تو دے سکتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, لیکن سپریم کورٹ جو پارلیمنٹ کے اپنے جو اختیارات ہیں ان اختیارات کو جناب محدود کر کے اور خود کہیں کہ آپ اس پہ لیجسلیشن کریں, کیونکہ موجودہ حکومت کی یہ ریکوائرمنٹ ہے. صحیح, وہ ان کے پرویو میں نہیں آتا. چلیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا بالکل. پیر صابر شاہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, کیونکہ جو الزامات میڈیا پہ لگ رہے ہیں کہ جی ہم غلط جلسے دکھاتے ہیں, اس پر بھی بات کرنی ہے, لیکن وہ بریک کے بعد ہوگا. احمد جواد صاحب, کیا ڈیفنس ہے؟ بڑی لاجیکل ریزنز دی ہیں پیر صابر شاہ صاحب نے بھی اور ثناء اللہ بلوچ صاحب نے بھی. دیکھیں ضمیر صاحب, کوئی بھی غیر قانونی طور پہ تو چیز نہیں ہوگی. اگر سپریم کورٹ کو بھی سیک کیا جا رہا ہے تو اس کی ایڈوائس یا اوپینین مانگی جا رہی ہے, اور جیسے آپ نے بھی بڑا مناسب یہ بات کہی کہ سپریم کورٹ اگر نئی لیجسلیشن کا حکم نہیں دے رہی تو وہ انٹرپریٹیشن کا حق تو رکھتی ہے, اور اگر آپ سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں اور ایگزسٹنگ لاز کے حوالے سے آپ کوئی انٹرپریٹیشن مانگتے ہیں تو سپریم کورٹ کے پاس یہ تو جورسڈکشن ہے کہ وہ اس انٹرپریٹیشن دے سکتی ہے اپنے بیسٹ ججمنٹ جو اس کی ہے. اور یہی میرا خیال ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ سے اس کے بارے میں انٹرپریٹیشن جو ہے وہ مانگی جا رہی ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے. تو یہ کوئی دھونس زبردستی سے تو نہیں ہوگا, اس کو قانونی تقاضے ہوا ہے یا اس پہ باقاعدہ کوئی ورکنگ یا کوئی مطلب کچھ اسٹریٹجی بن رہی تھی, کوئی لا منسٹرز یا لیگل مائنڈز بیٹھے ہوئے تھے اس پہ ورک کرنے کے لیے؟ دیکھیں, جہاں تک تو تعلق ہے شو آف ہینڈز کا, یہ تو کافی عرصے سے آپ سن رہے ہیں پرائم منسٹر نے کہا, اور یہ تو بہت پرانا, یہ عمران خان کا اسی طرح کا مطالبہ ہے. لیکن جو ثناء اللہ بلوچ صاحب نے بات کی ہے وہ بھی بڑی لاجیکل بات ہے کہ 1 2 3 آپشنز جو ہیں تو اس میں وہ کس طرح جواد بھائی اپنی بات ختم کریں. جی, اس میں جو فیبرری میں کروانے کا ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں کوئی زیادہ علم کے پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی فیصلہ کیا جائے گا وہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن انٹرپریٹیشن کے بعد ہی کیا جائے گا. حکومت کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرنے لگی کہ جو کہ قانونی تقاضے پورے نہ کرتے ہو, تو اس لیے اس میں ہمیں کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. حکومت ورک کیا ہوگا تو انہوں نے, جی ہاں, اور ظاہر ہے پھر وہ حکومت کے پاس جائیں گے تو کچھ قانونی تقاضوں کے مطابق ہی جائیں گے نا وہاں پہ, اور سپریم کورٹ پہ جو ڈائریکشن دی گئی اس کو فالو کیا جائے. چلیں, اس پہ میں سر بریک کے بعد, اگر مجھے کہا جا رہا ہے بریک کا, ناظرین بریک کے بعد ذرا پی ڈی ایم کا جلسہ 13 تاریخ کا اور اس کے بعد کی جو صورتحال بن رہی ہے اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی میڈیا کے حوالے سے بات کی اور انہوں نے آئی ایس پی آر کو بیچ میں انگیج کر لیا, اور آج جو بات سامنے آئی کہ واقعی لوگ نہیں جمع کر سکے. جاوید لطیف صاحب نے بھی کنفیس کر دیا اور انہوں نے بتایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. یہ پیر صابر شاہ صاحب سے ہم پوچھیں گے وہ کون لوگ ہیں, لیکن کیا بات کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ بھی ذرا سن لیں, کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے تو وارن کر دیا میڈیا کو کہ باز آ جاؤ ورنہ کیا کریں گی. یہ ہم ان سے پوچھیں گے کبھی اگر موقع ملا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا بات کی یہ ذرا سن لیں. آزاد میڈیا سب کچھ دکھا رہا تھا, میرے پاس اب وہ ٹائم نہیں ہے, ورنہ میں نواز شریف صاحب کی تقریر کے دوران کی وہ فوٹیج بھی دکھاتا کہ بالکل باقاعدہ آواز آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا شکایت ہم وابڈا کو لگائیں, ظلم آپ کریں, وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے تھے, لیکن دنیا اس وقت لوگ نہیں تھے, خالی کرسیاں اور باقاعدہ کرسیاں اٹھا کے رکھی جا رہی تھیں. ثناء اللہ بلوچ صاحب, کیا میڈیا کے اوپر کیوں الزام لگایا جا رہا ہے؟ ہم آزاد ہوتے ہوئے یہ دکھا رہے ہیں سب کچھ, اوپر سے مریم نواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ وقت دے رہی ہوں.
बाज आ जाएं, मतलब ये सर मैं ये क्या tone है? आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम लीग, नहीं, I know. बट देयर इज़ अ सीरियस इशू. देखें, इस मुल्क में मीडिया के या ज़राए अबलाग की आज़ादी के लिए हम सब ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और ज़राए अबलाग के जो हमारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं, मीडिया प्रैक्टिशनर्स हैं, आप सब उसमें शामिल, आप लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं. इस मुल्क में गला दबाने और गला घोंटने की बजाय लोगों को बड़े ज़ोर से बोलने की इजाज़त मिलनी चाहिए, चाहे वो अखबारात में हो, चाहे टीवी पर हो, क्योंकि ये मुल्क बहुत तकलीफ़ और मुश्किलात के हालात में है. हमारे यहाँ तालीम, सेहत, रोज़गार, तिजारत, मईशत, हमारी अपनी जो हैसियत है, अय्यत है पूरी दुनिया में, वो बिल्कुल इतना छोटा होकर रह गया है. ऐसे हालात में लोगों के गले दबाए नहीं जाते, और गला कैसे खोला जाता है? मीडिया इस वक्त इस मुल्क की आवाज़ है. मीडिया को आप भी ये जानते हैं अच्छी तरीके से, सिर्फ इस जलसे के हवाले से मैं नहीं कह रहा, या मौलाना साहब के हवाले से, मीडिया पर 1000 किस्म के दबाव हैं कि वो लफ्ज़ों को, लोगों को, मकामात को चुन कर बिल्कुल. और ये जब पाकिस्तान में अगर आप इस तरफ ले जाएंगे, पाकिस्तान मतलब आजादी मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही है. पीर साबिर शाह साहब, आपका क्या कहना है? जावेद लतीफ साहब तो कहते हैं कि मतलब फ्लॉप हुआ क्योंकि पीएमएलएन के लोग जो हैं वो डिलीवर नहीं कर सके, और होस्ट था पीएमएलएन लाहौर के जलसे में. देखिए जी, गुजारिश ये है कि जहाँ तक जलसे का ताल्लुक है, जलसा यकीनन हुआ, भरपूर जलसा हुआ. शायद एक्सपेक्टेशन इससे कहीं ज्यादा रखी गई हो, लेकिन मेरे ख्याल में मैं तो हैरान हुआ जबकि जलसा में हम गए. जलसा के बाद जब मीडिया पे हम आए तो ये बिल्कुल टोटली यानी एक यू टर्न था कि जो मैदान के अंदर पोजीशन क्या अभी भी थी. फुटेज हम दिखा रहे हैं पीर साहब के जी, लोग नहीं हैं. मैं उस पे आ रहा हूँ, जी. जो वो बड़ी सीरियस आपका वो है, उस पे भी हम बात करते हैं. तो टोटली अब देखें ना, हमारी अब जो दूसरा इशू है कि जो जलसा था, जलसे की जो पोजीशन थी, उस पे कम से कम एक पॉजिटिव उससे बात होनी बड़ी जरूरी थी. लेकिन एक तरफा उस पे बातें हुई, वो बिल्कुल लग रहा था कि जैसे कि सब जो है तकरीरें सुनाई गई पीर साबिर शाह साहब. अब मतलब अगर हम क्राउड का भी बता दें तो उसमें कोई बुराई तो नहीं थी. ठीक है, आप कह रहे हैं कि कुछ कोई होगा मीडिया एक तरफा. हमने तारीफ भी की हुई है, हमने कराची के जलसे की तारीफ की है, कोयटा के जलसे की तारीफ की है, हमने गुजरांवाला के जलसे की तारीफ की हुई है. जी जी, मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो हकीकत थी वो बिल्कुल उसको छुपाना नहीं चाहिए था. दूसरी जो बात आपने की, हाँ, जब ये मियां साहब के जब उनकी तकरीर का वक्त था, इसमें कोई शक नहीं कि ये कोई 5-6 घंटे की जो सिटिंग थी, और आखिर में मियां साहब की तकरीर को नहीं रखना चाहिए था. ये पहले ये तकरीर होती, और मरियम बीबी की तकरीर ये बाहर, या मौलाना फजल रहमान साहब की, तो वो मियां साहब की उसको प्रॉपर वक्त मिल जाता. लोग भी रहते, ठंड का भी अंसर था, लोग ठंड की वजह से हमने दिखाया, सर्दी का जो अंसर है वो बिल्कुल मैटर करता है. वेरी राइट, बिल्कुल. मैं जरा करता है बिल्कुल उस वक्त जो सर्दी थी वो इंतहा दर्जे की सर्दी थी. लेकिन देखना ये है कि आखिर में बिल्कुल पीर साबिर शाह साहब, बिल्कुल आपने अपना मौकफ दे दिया है. अहमद जवाद साहब बिल्कुल, अहमद जवाद साहब, हमें मरियम साहब कह रही हैं कि वक्त दे रही हूँ, बाज आ जाएं. हम बाज आ जाएं, क्या हमने किया क्या है, हमारा कसूर क्या है, हमें बता दें. मौलाना साहब कहते हैं ISPR हमें कंट्रोल करता है. मुझे तो आज तक कभी किसी ने ना, मतलब मेरे फोन में सीढ़ियाँ निकलवा लें पिछले 10 साल की, एक फोन नहीं आया आज तक. नहीं, बाज आने का मतलब तो ये है ना कि अब आप जो है उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक कैमरों के एंगल्स रखें. आपने क्यों पीछे से कैमरे से दिखाना शुरू किया वो एंगल जिसमें कि बिल्कुल टेल से लेके आप स्टेज तक गए, और स्टेज पे जाके करीब देखा जाके चंद लोग हैं, पीछे सारा तकरीबन खाली हो चुका है. तो ये तो मीडिया को कसूरवार ठहराना चाहिए कि मीडिया ने जो है वो ऐसा एंगल क्यों दिखा दिया. आप हमारे ऊपर सख्तियां क्यों कर रहे हैं? कौन? आपकी वजह से हम दिखा रहे हैं ना. मीडिया यही कह रही है ना, PMLN. देखें, मैं तो बेसिकली ये कहूँगा कि देखें, मीडिया जो है उसका तो ये फ़र्ज़ है कि वो तमाम एंगल दिखाए. वो वाला एंगल भी दिखाए जबकि जलसा अपने पीक पे था, वो वाला एंगल भी दिखाए जब मियां नवाज शरीफ तकरीर कर रहे हैं. कोई रिश्ता हमारे ऊपर नहीं है ना. एब्सोल्युटली. आप क्योंकि सेक्रेटरी इत्तलात हैं, इसलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं. कोई दबाव नहीं है. आप अपने चैनल में बताएं किसी को अगर कहा गया हो कि ये एंगल दें और ये ना दें. बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब, सनाउल्लाह बलोच साहब, पीर साबिर शाह साहब. नाज़रीन, अब तक के लिए इतनी इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.